हेलो मोहतरम मुकद्दम मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वक्त आपका ये प्रोग्राम बड़ी आबताब के साथ अपनी कामयाबी की तरफ रवाना है। इश्तिहार का नाम डाला गया था निज़ामत के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचा हज़रत क़ारी साहब का हुक्म आपको तकरीर करने की, लेकिन मैं मुझको ज़बान नहीं देता हज़रत उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए की तकरीर करूँ, वक्त भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैंने कहा कि हज़रत को मैं दावत दे दूँगा, मेरी हाज़िरी भी लग जाएगी, क्योंकि ठंड के इस वक्त में लंबा सफ़र करके आपके दरमियान आया हूँ और बहुत सारे अहबाब सुनने के लिए आए हैं, फरमाइश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 मिनट में मैं हज़रत को दावत दे दूँगा, कोई तकरीर वकरीर नहीं। दाइस पर क्योंकि तशरीफ़ फरमा है वली में वली परवरदा यागो से विलायत जनाब क़ारी आरिफ साहब दामत बरकातुहू, और इसी तरीके से हमारे इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको मैदान खिताबत के एतबार से भी और ये कहिए कि तसनीफ़ात के एतबार से भी, जिनके कलम के अंदर भी बड़ी ताकत है और जिनकी ज़बान के अंदर भी बड़ी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाइज पर तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत मौलाना सलीम साहिब मज़ाहिरी, और इसी तरीके से टाइज पर तशरीफ़ फरमा है आपके इदारे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं हज़रत मौलाना इरशाद साहिब दामत बरकातुहू, और उस शख्सियत को तो आप पहचानते ही हैं जिनका खिताब सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जनाब हज़रत मौलाना हम सब के मुअज़्ज़ज़ खतीब, प्यारे खतीब, पिछले साल आपके यहाँ खिताब करके तशरीफ़ ले गए थे, तकरीर करके तशरीफ़ ले गए थे, आपने उनको साल हर साल याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त भी स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब। आइए हज़रात, मैं एक कलाम पढ़ करके हज़रत को दावत देना चाहता हूँ। एक मरतबा बोल दिए सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, क्योंकि मैं कैसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि जिस खतीब को सुनने के लिए कितने कान ऐसे हैं जो तरसते हैं, कितनी जमीन ऐसी हैं जो हजरत का कदम बोसी होने के लिए तरसती है, कितनी आंखें ऐसी हैं जो हजरत का दीदार करने के लिए तरसती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे स्टेज की ज़ीनत बनी हुई है, इसलिए पूरा मजमा नारे का जवाब देगा, नाराए तकबीर। जिसका एक हाथ सलामत है, एक हाथ उठाकर, दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब देंगे, नाराए तकबीर। हल होंगे सभी मसाले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसाले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही शमशीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसाले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नाराए तकबीर तो लाओ, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत इस शान के साथ नारा लगा रहे हैं जो लोग बिस्तर पर जाकर के सो गए हैं या दुकानों पर खड़े हैं या बस्ती में खड़े हैं, उनको पता चले आज शाहजादुल की धरती पर एक इजलास हो रहा है, उलमा इकराम क़यामत आमद है, खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है। इस रात के बदले कोई बात ना होगी, इस बात के बदले कोई बात ना होगी, इस रात के बदले कोई रात ना होगी। मिलने को हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी अपने बिस्तर पर जाकर सो चुके हैं या अपनी गलियों में खड़े हुए हैं या धूल पर सेक रहे हैं, आपके ख्याल के अंदर, आपके जहन के अंदर ये बात गर्दिश कर रही होगी, हम जलसे में जाकर क्या करेंगे, हम यहीं बैठकर उलमा इकराम की तकारीर सुन लेंगे। मेरे दोस्तों, ये काम आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। उलमा इकराम की तकारीर आप टैप रिकॉर्ड में, मोबाइल में घर बैठकर परसों भी सुन सकते हैं, लेकिन उलमा इकराम की ज़ियारत का सवाब जो आप यहाँ बैठकर हासिल कर सकते हैं, आपको वो कल हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों को छोड़कर, अपनी बस्ती को छोड़कर, अपने मोहल्लों को छोड़कर कुरान करीम की निस्बत पर मुनाकिद होने वाले इस सालाना इजलास में शिरकत को अपना फर्ज़ वलीन समझे। आइए हज़रात, मैं हज़रत तक पहुँचने की जसारत और हिम्मत कर रहा हूँ इन अशार के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ भी 12, मुहम्मद रसूलुल्लाह के हुरूफ भी
12 بولیے لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 12 لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جو شجاعت والوں کو دینے لگا ہوں لا الہ الا اللہ بے نقطہ آدم صفی اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ نوح نجی اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی بے نقطہ ہے گویا دوستو اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نقطہ میں بھی ہوں بے نقطہ تو بھی ہے نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں بے عیب میں بھی ہوں بے عیب تو بھی ہے عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں میں بنانے میں بے مثال ہوں تو بننے میں بے مثال ہے میں سجانے میں بے مثال ہوں تو سجنے میں بے مثال ہے میں پڑھانے میں بے مثال ہوں تو پڑھنے میں بے مثال ہے میں دینے میں بے مثال ہوں تو لینے میں بے مثال ہے میں عطا بے مثال ہوں تو طلب بے مثال ہے میں رافع بے مثال ہوں تو نفاق بے مثال ہے میں سامع بے مثال ہوں تو صنعت بے مثال ہے مجھ پر الوہیت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے مجھ پہ خدائی کے تخت پر ہوں تو مصطفیٰ کے تخت پر ہے میں خدا پر حق ہوں تو مصطفیٰ پر حق ہے آئیے حضرات سامعین یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خندس نہ آیا یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خندس نہ آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر پر کفن آیا مچاؤ دہوم محفل میں کہ رشتے سے چمن آیا شہاجو تو شاہجہاں پر والوں مبارک ہو محبوب وطن آیا ایک ایسا شخص میرے دوستو الحمدللہ جو کہ اس وقت موجود ہے ہمارے ٹائز پر نائب صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے لیکن الحمدللہ وہ نائب صدر ہیں جمعیت علماء سہارنپور کے لیکن وہ جذبہ رکھتے ہیں صدر جمعیت علماء ہند والا شوق رکھتے ہیں صدر جمعیت علماء ہند والی تڑپ رکھتے ہیں صدر جمعیت علماء ہند والی الحمدللہ ہماری اس دھرتی پر ہمارے اس گاؤں میں ہمارے اس کھلیان میں کس طرح صحبتیں برداشت کرتے ہوئے سفر کی پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی نہا خانوں سے مبارکباد کے پیش کرتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا مبارکباد پیش کرتے ہیں اب میں بلا کسی تاخیر تمہید حضرت والے سے ملتمس ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں خطیب نامدار ذی صلاحیت ہر دل عزیز کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا بھی جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی مشرف صاحب دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرات علماء کرام سامعین اعزام نوجوان دوستو پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ قبول فرمائے آپ سب حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں
میں آپ سب حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ایسی سردی میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مدرسے کی محبت میں، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلی مرتبہ بھی آنا ہوا تھا اور ہمارے بھائیوں نے اس وقت بھی جم کر دین کی باتیں سنی تھی، اور اس مرتبہ بھی بہت اچھی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں ہمارے قاری محمد ذوالفقار صاحب کی محنت ہے اس مدرسے کی بنانے میں، اس کو کامیاب بنانے میں، وہیں پر ہمارے بھائیوں کی بھی قربانی ہے، جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے اپنا خون پسینے کی کمائی لا کر کے قاری صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، اور قاری صاحب نے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس کو لگایا، اس کو خرچ کیا ہے۔ تو آپ سب حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہمارے بھائیوں سے جو بھی سوال کیا، پیسے کا سوال کیا تو پیسہ لکھوایا، پیسہ دیا، اور آپ حضرات نے سیمنٹ کے بارے میں بات کہی تو سیمنٹ دیا، اینٹوں کے بارے میں کہا تو اینٹیں دی، اور اگر ہم نے جو ہے بھینس کے بارے میں کہا تو ہمارے بھائیوں نے اپنی بھینسوں کو پیش کر دیا ہے۔ تو آپ سب حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو آپ حضرات نے ہمارے مفتی محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی دین کا باتیں سنی، معاشرے کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے تعلق سے سنی۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے اکابر یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے مولانا محمد سلیم صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور سادہ مزاج ہے، سادہ مزاج بزرگ ہیں، اور اسی طرح سے ہم سب کے بڑے فدائے ملت، مجاہد ملت حضرت مولانا ظہور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کو کروٹ چین عطا فرمائے، اللہ ہم سبوں کی طرف سے حضرت کو بہترین بدل عطا فرمائے، اللہ حضرت کے جو ہے درجات کو بلند فرمائے، اللہ حضرت کی جو ہے بال مغفرت فرمائے۔ ان کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عارف صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اصل نصیحت تو ان حضرات کی ہوگی۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے مجھ جیسے نااہل کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہے، اور ناظم جلسہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں اس لائق نہیں ہوں، انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے کہہ دیا ہے، دعا کر دے اللہ ان کی زبان کو قبول کر لے، اللہ ویسا مجھے بنا دے۔ دیکھیں میرے محترم، اب بات ہے تین، موبائل کے تعلق سے بیان کروں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلا رہے، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں جب سے آیا کتنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھا ہے، یعنی جس طرح بارات گھر میں ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے، ایسے ہی ہماری مائیں بہنیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ پردے کے تعلق سے بیان کیا جائے یا موبائل کے تعلق سے بیان کیا جائے، یا جو میں جو ہے موضوع لے کر کے آیا اس کے تعلق سے بات کروں۔ دعا کرے میرے محترم، یہ فوٹو کھینچنا اور ویڈیو بنانا یہ جلسے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، جلسے کی نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب فوٹو کھینچنے والوں کو دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ سخت عذاب
فوٹو کھینچنے والوں کو دیا جائے گا۔ اگر فوٹو کھینچنے کا شوق ہے، ویڈیو بنانے کا شوق ہے تو روڈ چلتا ہے، آپ وہاں جا کر ویڈیو بنائیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ نورانی مجلس ہے، یہ دینی مجلس ہے، یہ اللہ کے مبارک کلام کی محبت اس کو حاصل ہے، تو اس لیے میرے محترم کوئی ویڈیو نہ بنائے اور کوئی فوٹو نہ کھینچے۔ دوسری بات، ہماری مائیں بہنیں جو بڑی بچی ہیں وہ اندر چلی جائیں اور یہ پردے کو ڈال کے رکھے۔ دیکھیں محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو بے شمار نعمت عطا فرمائے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے بہت ساری نعمت عطا فرمائے۔ اگر کوئی گننا چاہے نہیں گن سکتا، اگر کوئی شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک بے شمار نعمت عطا فرمائے۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک بے شمار نعمت عطا فرمائے۔ لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے مجھے تجھے دو نعمت عطا فرمائی، ایک تو مذہب اسلام کا ہونا اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، کہ اللہ نے مجھے تجھے کیسا نبی دیا ہے۔ مسلمانوں، اگر جو ہے امت یاد آ گئی تو کھانا کھا رہے، کھانا کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، امت یاد آ گئی تو آرام کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ، آج میں نے جہنم کی سیر کی ہے، معلوم کیا کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں۔ پہلا طبقہ فلاں کے لیے، دوسرا طبقہ فلاں کے لیے، تیسرا طبقہ فلاں کے لیے، یعنی 6 طبقوں کا حال بیان فرما کر فرمایا، یا رسول اللہ 7واں طبقہ آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے ہے۔ جب میرے تیری نبی حضرت علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، معلوم کیا، او جبریل میری امت جہنم کے اندر جائے گی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ لوگ جائیں گے جن کی آنکھوں کے سامنے تیرا دین مٹ رہا ہوگا اور وہ تماشائی بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ لوگ جائیں گے جن کی آنکھوں کے سامنے تیری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا اور وہ تماشائی بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ لوگ جائیں گے جو دین کا مذاق اڑائیں گے، جو سنتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام روتے ہوئے حجرے مبارک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 دن ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، گنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے محترم، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے اللہ کے سامنے رونے کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ مسلمانوں، آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی ہے؟ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری لڑکیاں فاسق اور تمہاری عورتیں گمراہ ہو جائیں گی؟ صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ کیا یہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب جو ہے برائی کا حکم دو گے اور اچھی باتوں سے منع کرو گے؟ صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب برائی کو برائی نہ جانو گے اور اچھائی کو اچھا نہ جانو
جانو گے مسلمانوں، جب ہمارے گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے تو دلہے میاں کو گھر کے اندر بلایا جاتا ہے، دلہے میاں کو اور دلہے میاں کے ساتھ 2-4 لڑکے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے دلہے میاں کو گھر کے اندر بلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دلہے میاں کو سلامی پر بلایا جائے، سلامی پر بلایا جائے۔ مسلمانوں، کیا تم نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے، کسی کتاب میں سنا ہے، کسی عالم سے سنا ہے کہ جو ہے دلہے میاں کو سلامی پر بلایا جائے؟ مسلمانوں، بلا سکتے ہیں، صرف اتنا حق ہے کہ وہ آ کر کے اپنی ساس کو سلام کرے، اب وہ جو ہے ہونے والی ماں کو سلام کرے، وہ سر پر ہاتھ رکھ دے، صرف اتنا ہے۔ یہ محلے کی لڑکیاں، یہ جو ہے گاؤں کی عورتیں، یہ رشتہ داروں کی لڑکیاں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ بناؤ سنگار کر کے، یہ میک اپ کر کے وہاں پر آتی ہے، ارے کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی پلو پکڑتا ہے، کوئی فوٹو کھینچتا ہے، کوئی فوٹو کھینچواتا ہے۔ مسلمانوں، نہ باپ کو شرم آتی ہے تیری بیٹی کہاں ہے، نہ ماں کو شرم آتی ہے تیری بیٹی کہاں ہے، نہ شوہر کو شرم آتی ہے تیری بیوی کہاں ہے، نہ بھائی کو شرم آتی ہے تیری بہن کہاں ہے۔ مسلمانوں، نہ کسی کو جب ایسی عورت کو قیامت کے روز اللہ کہیں گے، اے اللہ جو ہے اے فرشتوں، اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وہ عورت کہے گی نہیں میرے باپ نہیں، اے مولا میرے رب میرے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے گا، اے اللہ میرے باپ سے پوچھ، اگر میرے باپ چاہتا تو شاید میں چار دیواری سے باہر قدم نہ رکھتی، آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں، اس عورت کو اس کے باپ کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وہ عورت کہے گی نہیں میرے رب میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، اے اللہ میں اپنے بھائی کی عزت تھی، میں اپنے بھائی کی غیرت تھی، اگر میرا بھائی چاہتا تو شاید میں چار دیواری سے باہر قدم نہ رکھتی، آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں، اس عورت کو اور اس کے باپ کو اس کے بھائی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وہ عورت کہے گی نہیں میرے رب میرے شوہر کو بلایا جائے، شوہر کو بلایا جائے گا، اے اللہ اگر جو ہے میرا شوہر چاہتا تو شاید میں چار دیواری سے باہر قدم نہ رکھتی، آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں، اس عورت کو اس کے باپ کو اس کے بھائی کو اس کے شوہر کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وہ عورت کہے گی نہیں میرے رب میرے بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا، اے اللہ جب میرا بیٹا جو ہے بازار میں جاتا اور جو ہے مدرسے میں جاتا، اسکول میں جاتا، مہمانداری میں جاتا، میرے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، میرے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، میرا بیٹا مجھ سے مانگتا میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے بیٹے کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے پڑوسن سے مانگ کر کے لاتی تھی، اگر میرا بیٹا چاہتا اور یہ جو ہے کہ میں اماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو چار دیواری سے باہر نکلنا بند نہ کرے گی، ہو سکتا تھا میری ممتا جوش میں آ جائے اپنے بیٹے کی بات کو مانتے ہوئے، اور میں جو ہے بات مانتے ہوئے میں جو ہے چار دیواری سے نکلنا بند کر دیتی، آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں، اس عورت کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے بعد شوہر کو، اس کے بیٹے کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ مسلمانوں، جہنم کے اندر بچوں کا کھلونا نہیں ہوگا، وہاں بڑے بڑے سانپ ہوں گے، وہاں بڑے بڑے بچھو ہوں گے، وہ ایک مرتبہ ٹک ماریں گے، جہنمی 40 سال تک اس کا درد محسوس کرتا رہے گا، 40 سال تک تڑپتا رہے گا، وہ ایک مرتبہ ٹک ماریں گے، 40 سال تک جو ہے درد محسوس کرتا رہے گا۔ مسلمانوں، آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اونٹ کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے اور خچروں جیسے بچھو ہوں گے، اور جب ان کو ایک مرتبہ ٹک ماریں گے، جہنمی 40 سال تک اس کا درد محسوس کرتا رہے گا۔ آج دلہے میاں کو ارے گھر کے اندر بلایا جاتا ہے، نہ ماں کو شرم آتی ہے، نہ باپ کو شرم آتی ہے، نہ بھائی کو شرم آتی ہے، نہ شوہر کو شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم کیا، اے بیٹی یہ بتا تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا ابا مجھے تو یہ پسند ہے کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑے، اور میری نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے۔ آج کی عورتوں سے سوال کیا جائے تجھے کیا پسند ہے؟ آج کی عورتوں یہ کہے گی میں بازار میں جاؤں، اپنے من پسند کا کپڑا خرید کر کے لاؤں، اپنے من پسند کا جوتا خرید کر کے لاؤں، اپنے من پسند کا زیور خرید کر کے لاؤں، اور شوہر بھی ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں دیکھ لینا اور جو ساتھ میں ہوتی ہے شوہر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، یہ بغلا
भगत बना बराबर में बैठा रहता है, ये दुकानदार से बात करती है, ये कपड़ा नहीं वो कपड़ा लाओ, ये जूता नहीं वो जूता दिखाओ, ये जेवर नहीं वो जेवर दिखाओ। और मुसलमानों बस्ती के अंदर जो कोई बिसात खाने वाला आता है, कोई जो है बिसात खाने वाला आता है, कोई कपड़े वाला आता है, सारी औरतें महल्ले की चारों तरफ हो जाती हैं। मुसलमानों हराम है, हराम है। एक नाबीना सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए, अंदर आने की याद चाही। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी माएँ अज़वाज मुतहहरात तशरीफ फरमाती कि तुम पर्दे में हो जाओ। हमारी माओ में से किसी एक ने कहा, या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, वो हमें देख नहीं सकते। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और ये कहा कि तुम तो अंधी हो, तुम तो अंधी हो। अरे सहाबा, कौन सहाबा? अरे सहाबा की जमात वो जमात है जिसकी तारीफ अल्लाह ने बयान की है, अल्लाह के कुरान ने बयान की है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने बयान की है। अज़वाज मुतहहरात कौन है? अरे जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी, अल्लाह के कुरान ने दी है, वहाँ पर्दे का हुक्म दिया जा रहा। अरे जहाँ कदम कदम पर गुनाह का खतरा है, वहाँ पर्दे की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा? खैर मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद आते हैं, फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मोहतरम, अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, जवाब आता है अल्लाह के सामने रोने की आवाज आती है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। और मुसलमानों, जिस दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत होगी उसे तो नबी की हर चीज से मोहब्बत होगी, वो तो नबी की अदाओं से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के कलाम से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के चेहरे से भी मोहब्बत करेगा, वो तो नबी के लिबास से भी मोहब्बत करेगा, वो तो मदीने के गर्दो गब्बार से भी मोहब्बत करेगा, वो तो मदीने की खजूरों को भी आंखों से लगाएगा। और मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, एक दो इश्क नबी किसे कहा जाता है? हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जो है इश्क नबी का इस कदर लबरेज था कि जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया तो 7 मील दूरी पर जूता उतार लिया। किसी ने कहा हज़रत जूता पहन लीजिए, पथरीली जमीन है, पाँव में जख्म हो जाएंगे। आशिक रसूल क्या कहता है? अरे जूता इसलिए उतार लिया हूँ कि शायद 1400 साल पहले कमली वाले का इधर से गुजर हुआ हो और यहाँ नबूवत वाले कदम मुबारक पड़े हों। ये मुझे गवारा नहीं कि जहाँ मेरे नबी का जूता पड़ा हो वहाँ नानोतवी का गुस्ताख जूता पड़ जाए। मुसलमानों, इश्क नबी से कहा जाता है कि हज्जाज के पत्थरों से ठोकर खाना मंजूर है मगर नबी के खास पासे गुजरना गवारा नहीं। थोड़ा आगे आइए और जो है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने इश्क नबी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि दुनिया की तारीख उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। मुसलमानों, 17 साल या 18 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया है। उस शेदाई नबी का मामूल ये था कि रोजाना अपनी दाढ़ी के बालों से रोज़ा अनवर के गर्दो गब्बार को साफ कर क्या करते थे। हुब्बे नबी का ये आलम था कि मदीने की गलियों से तरबूज के छिलकों को उठाकर पानी में भिगोकर खा लेते और ये कहते इसमें मेरे महबूब की गली की मिट्टी लगी है और ये मेरी निजात के लिए काफी है। यही वो दीवाना रिसालत है कि जब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के जुर्म में हज्जाज में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लेके भेजा जा रहा था, आशिक रसूल को रोज़े अनवर की जुदाई का एहसास हुआ तो रोज़े अनवर की चाली को देखकर ज़ारो क़वार रोते हुए कहते हैं चमकता रहे थे रोज़े का मंजर, सलामत रहे थे रोज़े की जाली, चमकता रहे थे रोज़े का मंजर, सलामत रहे थे रोज़े की जाली। हमें भी अता हुआ शौक़ अबूज़र, हमें भी अता हुआ जज्बे बिलाली। 1000 बार ए मदीना तुझ पर फिदा होता, 1000 बार ए मदीना तुझ पर फिदा होता और फकर चलता तो मरकर भी जुदा ना होता। मुसलमानों, इश्क नबी इसे कहा जाता है। थोड़ा आगे आइए, मौलाना शेख साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने हदीस का दर्स 40 साल तक दिया है, वो तालिबान उलूम नबूवत की जूतियां अपनी पगड़ी में सिर्फ इसलिए उठा लिया करते थे कि मैं नबी का कलाम पढ़ते हैं,
اللہ اکبر، کیا عشق نبی ہے کہ جس پگڑی کو پکڑ کر لاکھوں لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، اس پگڑی میں طلباء کی چوٹیاں صرف اس لیے اٹھا لیا کرتے تھے یہ میں نبی کا کلام پڑھتے ہیں۔ کوئی صاحب مدینے کی کھجوریں لے کر کیا آیا؟ فرمایا حضرت مدینے کی کھجوریں ہیں۔ اچھا مدینے کی کھجوریں ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور گٹھلیاں نکال کر کے ان کو پیس کر کے ایک چٹکی منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ان گٹھلیوں پہ کیا رکھا ہے؟ ارے تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے، یہاں تک ہے دل میں وقار مدینہ، مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے، یہاں تک ہے دل میں وقار مدینہ، لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر ملے گا کچھ وقار مدینہ۔ مسلمانوں ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود نام کے، جن کا غلام ہے ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آواز لگائی محمود سے، ایاز بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا، منہ کے اندر پانی ڈالا، چہرے پر ہاتھ پانی کے چھینٹے دیے، کمر پر ہاتھ پھیرا، ہوش آیا، کہا ایاز کیا بات ہوئی؟ کسی نے کچھ کہا؟ فرمایا نہیں۔ کسی نے گالی دی؟ فرمایا نہیں۔ بادشاہ سلامت، آپ روزانہ محمد ایاز کہا کرتے تھے، آج محمد کی نسبت کو ہٹا دیا تو میں ڈر گیا کہ دنیا کے بادشاہ نے محمد کی نسبت کو ہٹا دیا، اگر بادشاہوں کے بادشاہ نے کل قیامت کے روز محمد کی نسبت کو ہٹا دیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ زندہ باد، مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، حضرت مولانا مفتی مشرف صاحب، حضرت مولانا عریف صاحب، حضرت مولانا سلیم صاحب، نعرہ تکبیر۔ فرمایا بادشاہ آپ روزانہ محمد ایاز کہا کرتے تھے، آج محمد کی نسبت کو ہٹا دیا تو میں ڈر گیا اگر کل قیامت کے روز بادشاہوں کے بادشاہ نے محمد کی نسبت کو ہٹا دیا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا ایاز اصل میں بات ایسی تھی کہ جب میں محمد ایاز کہا کرتا تھا تو میرا وضو ہوا کرتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا۔ مسلمانوں ایک جو ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے سب سے کم درجے کا انسان غلام ہوتا ہے، سب سے کم درجے کا انسان ایاز ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بادشاہ ایک جو ہے دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچے درجے کا انسان ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آج اصل میں میرا وضو نہیں تھا، اس لیے جو ہے میں نے ایاز کہا ہے، محمد کی نسبت کو ہٹا دیا ہے۔ مسلمانوں اسے جو ہے عشق نبی کہا جاتا ہے۔ عشق نبی میں آپ نے کوئی نعت سن لیا اور واہ کی اور گردن کو ہلا لیا، میں جو ہے کسی نے جو ہے سیرت کے بارے میں بیان کیا اور آپ نے جو ہے میرے نبی حضرت اسلام کی تعریف میں بیان سن لیا، آپ نے گردن کو ہلایا۔ مسلمانوں عشق نبی سے نہیں کہا جاتا، اگر عشق نبی سے کہا جاتا ہے تو آپ کے چچا ابو طالب آپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی جو ہے آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کی تعریف میں کہتے ہیں بھتیجے تیرا کتنا حسین چہرہ، اس حسین چہرے کی بدولت آسمان سے بارش ہوتی ہے، بھتیجے تیرا یہ حسین چہرہ یتیموں کا آسرا، بیواؤں کا سہارا، لیکن میرے نبی حضرت اسلام کی بات کو نہیں مانا جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اور ایک دوسرے صاحب ہیں جو ہے حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ بھی کالا ہے اور جو ہے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، مگر میرے نبی حضرت علیہ السلام کی جو ہے بات کو مانا، آپ کی تعلیم پر عمل کیا، آپ کے حکم پر چلے، اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ ٹہر ٹہر مکہ کی گلی کے اندر اور ٹہر کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔
مسلمانوں عشق نبی سے کہا جاتا ہے۔ خیر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو جاتے ہیں، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی ہے؟ مسلمانوں ہم بھی تو دیکھیں، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا رہنا، تمہارا سہنا کیا میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے پر ہے یا غیروں کے طریقے پر ہے؟ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو نکل رہی ہوگی، دیکھیں گے میرے نبی حضرت علیہ السلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہے، میرے نبی حضرت علیہ السلام بھی دیکھیں گے میرا امتی آ رہا ہے اور میرا امتی آ رہا ہے، فرشتے آئیں گے اور ڈنڈا مارتے ہوئے پٹائی کرتے ہوئے واپس ہٹا رہے ہوں گے، میرے نبی حضرت علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں آنے دو میرا امتی آ رہا ہے، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ جو ہے آپ کے امتی ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے تیری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور یہ تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے، مگر وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے تیری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور یہ سب تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چھلنے درد حیران اٹھے تو کہاں سے اٹھے؟ مسلمانوں گھر گھر آگ لگ رہی ہے، گلی گلی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، ہم سب خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کا مزہ لے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے بہرے اور گنگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو سماج کا سدھار، معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے۔ سماج کا یہ ناسور اگر یہی بڑھتا رہا اور اس پر روک لگانے کی کوشش نہ کی تو خدا کی قسم چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے مدرسے کا مدرس ہے، چاہے کوئی امیر صاحب ہے، چاہے کوئی ساتھ لگانے والا ہے، چاہے کوئی پردھان جی ہے، چاہے کوئی حاجی صاحب ہے، چاہے کوئی نمازی صاحب ہے، وہ کوئی بھی ہے، قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نکلا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا، دین سے جوڑا، علماء سے جوڑا، مدرسے سے جوڑا، مسجد سے جوڑا، جماعت سے جوڑا، علماء سے جوڑا، اور تمہارے بیٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ثواب تمہیں بھی مل رہا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، مسجد سے دور رکھا، جماعت سے دور رکھا، تمہارے بیٹے شراب خانے کے اندر پہنچ گئے تو اس کی سزا اس کی ماں نے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا اس کے باپ نے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا محکمے کے ذمہ داروں نے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا گاؤں کے ذمہ داروں نے بھگتنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا۔ فضائل اعمال کے اندر آپ حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ حضرت مجاہد ملت بہت سنایا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا اے فرشتوں، اے جو او جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا ایک اللہ اللہ کہہ رہا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا، اے اللہ تیرا ایک بندہ تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہا، کہا سب سے نیچے رکھنا، اسے اپنا فکر ہے میرے بندوں کا فکر نہیں۔ دادا سمجھتا ہے نماز پڑھنے دین کا حق ادا کر دیا، گھر کے اندر ایک عورت نے روزہ رکھ لیا، سمجھتی ہے کہ سب دین کا حق ادا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جو ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا حق ادا ہو گیا، اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اور دادا جس طرح سے کاروبار پہ جو ہے کوئی مزدور کرنے کے لیے بچہ نہ جائے، پیشانے پل آ جاتے ہیں، آنکھوں میں لالی آتی ہے۔ مسلمانوں اگر ایسے لالی نہیں آئے گی، پیشانے پل نہیں آئے گی تو قیامت کے روز اب اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ روتے ہوئے واپس تشریف لے جاتے ہیں، وہ جو ہے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام
علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے محترم، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ مسلمانوں، مکہ کی گلی کے اندر میرے نبی حضرت علیہ السلام نے جو ہے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک پتھر ادھر سے آتا ہے، میرے نبی حضرت علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی کے اندر اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک پتھر ادھر سے آتا ہے، میرے نبی حضرت علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے۔ مسلمانوں، وہ آج وہ اسلام، وہ قرآن، وہ دین ہمارے گھروں سے نکلتا ہوا جا رہا، جس دین کے لیے، جس قرآن کے لیے، جس ایمان کے لیے، جس اسلام کے لیے میرے نبی حضرت علیہ السلام نے مارے کھائے ہیں، مرے پتھر کھائے ہیں۔ کسی نے جا کر کے گھر میں کہہ دیا، ہاں فاطمہ جو ہے آپ کے ابا کو پتھر سے مارا جا رہا، گھر میں کوئی مردان کی صورت موجود نہیں۔ آپ کی صاحبزادی نکل کر کے آئی، دیکھا میرا ابا کا چہرے مبارک خون سے آلود ہے، میرا ابا کے کپڑے خون سے آلود ہے، آگے کے چمٹ جاتی ہے، سر سے اور اتارتی ہے، اس کے دو ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا اپنے سر پر رکھتی ہے، ایک ٹکڑے سے میرے نبی حضرت علیہ السلام کا چہرے مبارک صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، اے میرے ابا آپ کب تک یہ مارے کھاتے رہو گے، اے میرے ابا آپ کب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اور میری بیٹی رو نہیں، اور میری بیٹی رو نہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین گھر گھر پہنچ کر رہے گا۔ مسلمانوں، آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ میرے نبی حضرت علیہ السلام اسی اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے آپ کا پتھروں سے استقبال کیا، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ جس میں دھر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پتھر نہ لگا ہو، اور اتنے پتھر مارے کہ جس میں دھر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ مسلمانوں، میرے نبی حضرت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 4000 پہلوانوں کی طاقت، اور ایک جگہ آتا ہے 10,000 پہلوانوں کی طاقت، لیکن اتنے پتھر مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ میرے نبی حضرت علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک صحابی ساتھ میں ہوتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، پڑوس میں جا کر کے لٹا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا رسول اللہ، اللہ نے سارے منظر کو دیکھا ہے اور یہ فرمایا پہاڑوں کے فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اور جبریل میں انسانیت کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، آج وہ دین، آج وہ اسلام ہمارے گھروں سے نکلتا ہوا جا رہا، اور ہم تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم تماشا بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہماری شادیوں کے اندر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ ہماری شادیوں کے اندر کئی پٹاخے بازی ہوتی ہے، کئی گولے پٹکائے جاتے ہیں، کئی ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ اگر مدرسے کا نام آ جائے، ہمارے علاقے کی بات ہے، میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مولانا محمد عارف جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں، علاقے میں 10,000 روپے کی بانچ پڑی، 10,000 روپے کی بانچ ڈالی، کتنے دیے؟ 800 روپے۔ کتنے دیے؟ 800 روپے 10,000 میں سے۔ تیسرے دن بانچ شادی تھی، تیسرے دن 3 دن کے بعد 27,000 روپے ناچنے والوں کو دیے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں، حالات نہیں آئیں گے، پھر کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ارے اپنے کارناموں تو دیکھو، اپنے بدعملیوں کو تو دیکھو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں، جتنے حالات آ رہے ہیں اور جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں، یہ سب تمہارے اپنے برے اعمال کے نتائج ہیں۔ ارے تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، زمین اور آسمان کے تیور بتلا رہے ہیں، تمہارا خدا تم سے روٹ چکا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں، جب ہم غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ پائے جاتا ہو۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، اگر کسی سے قرض لیا نہ دینے کا جذبہ ہمارا ہے، جوا، سٹے بازی اور نشے کی لت ہمارے
نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ پڑوسی کو ہم ستاتے ہیں، کمزوروں کے اوپر ظلم ہم کرتے ہیں، تو ہمارے گھروں کے اندر خوشی کہاں سے آئے گی؟ ارے سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ کا مبارک کلام کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تمہارے خلاف حالات کا شکنجہ کس دیا گیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے خلاف حالات کا شکنجہ کس دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، اور اپنے گربانوں میں تو ڈالے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ خیر مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ روتے ہوئے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے محترم، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ مسلمانوں، جو ہے ہر عمر سلمان فارسی اللہ تعالیٰ بھی روتے ہوئے واپس تشریف لے جاتے ہیں، اور ہر سلمان جو ہے تینوں صحابہ ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ آج 4 دن ہو گئے ہیں، تیرے ابا نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے۔ جب فاطمہ نے یہ سنا فوراً دوڑ پڑی، دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا جی، السلام علیکہ یا ابا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا، دروازہ کھول دیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا آپ اتنا کیوں روتے ہو، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 4 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ کہا کہ 7واں طبقہ آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے ہے، اگر مجھے رونا آ رہا ہے تو مجھے اپنی امت کی غم کی وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ میری امت جہنم کے اندر جائے گی۔ مسلمانوں، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ قیامت کے روز میں اپنے محبوب کو خوش کر دوں گا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا او جبریل کان کھول کر کے سن لے، جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے میں خوش نہیں ہوں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اور ہمیں آپ کے لائی ہوئے شریعت سے، آپ کے دین سے، آپ کے جو ہے ہمیں کتنی محبت ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ تو اس لیے خدا کے واسطے، اللہ کے رضا کے واسطے میں سبھی حضرات کو خوشامد کے ساتھ کہتا ہوں کہ سبھی حضرات عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرے نبی حضرت علیہ السلام کے ایک ایک طریقے پر، ایک ایک سنت پر، آپ کی شریعت کے اوپر ہم سب عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ بنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ بنیں گے۔ اللہ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے محترم، اپنی بات کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں، بس آپ حضرات سے جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بس ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، مولانا سلیم صاحب بیٹھے ہوئے، شاید وہاں بھی سنایا تھا، کاندلے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک جامع مسجد کے اندر وہاں جو ہے کاندلے کے اندر مرکز جامع مسجد، وہاں مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے سامنے ایک سیٹ کی لالا کی دکان تھی، آج بھی ہے، ان کے بچوں کی ہے، ان کے پوتوں کی ہے، وہ مٹھائی کی دکان تھی۔ تو پہلے بھی ایک مرتبہ قحط پڑا تھا، پہلے بھی ایک مرتبہ قحط پڑا تھا، جیسے ابھی لوک ڈاؤن میں سب سے زیادہ اثر مدرسے والوں پر آیا ہے، اسے مدرسے والے جانتے ہیں کہ کتنا اثر آیا تھا ابھی لوک ڈاؤن کے اندر۔ تو وہاں
جب وہ قحط پڑا تھا، بہت پہلی باتیں ہیں، تو بچوں کی جب راشن ختم ہو گیا تو بچوں کی چھٹی کرنی پڑی، کچھ بچے روک لیے۔ ایک طالب علم جب تیل بھی ختم ہو گیا چراغ کے لیے تو لالا کے پاس گیا، لالا سے کہا یہ جو روشنی آ رہی ہے تھوڑی سی، میں اس میں اپنا سبق یاد کر لیا کروں گا، آپ اجازت دے دے۔ لالا نے اس چراغ کو تھوڑا باہر کر دیا اور تیپائی جو لالا کے پاس تیپائی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی جاتی ہے، اس تیپائی کو رکھ دیا کہ اس میں بیٹھ کے سبق یاد کر لیا کر تو جو ہے اب انہوں نے جو ہے سبق یاد کیا، لالا سو گیا۔ اب یہ طالب علم سبق یاد کر رہا، ادھر لالا سو رہا۔ خواب کے اندر جو ہے یہ صبح میں جمعہ کا دن تھا، اب جمعہ کی نماز جب سلام پھری یہ کھڑا ہوا اور یہ کہا بھائی جو ہے مسلمانوں میرا کلمہ سن لو، کلمہ سنایا، پھر کیا ترجمہ بھی سنایا اور پھر یہ کہا میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کسی نے کہا سیٹھ جی آپ روزانہ یہاں تھے، آج تک تو ایسا نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے بتلائیے۔ تو انہوں نے بتایا ایک طالب علم گیا، انہوں نے کہا کہ جی جو ہے تھوڑی یہ روشنی ہے میں سبق یاد کر لیا کروں گا، میں نے چراغ کو تھوڑا باہر کر دیا اور اس طالب علم کے لیے وہ جو میز ہے تیپائی ہے وہ بیٹھنے کے لیے رکھ دی کہ اس میں بیٹھ کے یاد کر لیا کر۔ تو خواب میں ایک نورانی چہرے والا بہت خوبصورت ایک نورانی چہرے والا، نورانی چہرہ، نورانی داڑھی، نورانی سر کے بال آیا۔ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور یہ کہا تو نے میرے مہمان کے لیے راستہ نکالا، کیا تجھے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تجھے اسے چھوڑ دیں گے؟ تو اس انہوں نے مجھے کلمہ سکھایا اور کلمے کا ترجمہ سکھایا اور یہ کہا کہ تم آج کے بعد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ مسلمانوں جب ایک لالا، جب ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک جو ہے مہمان رسول کی خدمت کے لیے اللہ سے ہدایت دے سکتا ہے، تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، تم تو آپ کے امتی ہو۔ اگر آپ حضرات جس طرح سے آپ محنت کرتے ہوئے آ رہے مدرسے کے ساتھ اگر آپ اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو خدا کی قسم اللہ دنیا کے اندر بھی نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی نوازے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، پنکھوں کا انتظام، فرش کا انتظام، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے، کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر کوئی سامان آپ پوری کھڑا سے لانے کے لیے جاؤ گے تو تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت لگے گا، جان لگے گی، پیسہ لگے گا۔ تو جنت کیسے سے ہے تو اسی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر جان دے کر جنت مل جائے خدا کی قسم سودا سستا، سودا سستا۔ اگر جان دینا پڑ جائے دو گے؟ کون کون دے؟